अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत और रियासत में हूँ ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पर। बलूचिस्तान के इलाके मच में हज़ारा कम्युनिटी के 10 अफराद को पहले अगवा किया गया और बाद में उनको कत्ल कर दिया गया। और ये इस वक्त हम देखेंगे कि मौजूदा वक्त में ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या है। इस वाक़े के बाद हज़ारा कम्युनिटी ने उन तमाम मैयतों को कोयटा में रख कर धरना शुरू कर दिया है और धरना उनका जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब वहाँ पहुँचे, उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी के जो मुतालबात हैं उनमें यह है कि वज़ीर आज़म साहब उनके पास तशरीफ़ लेकर जाएं और दूसरा ये कि बलूचिस्तान हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। तो इनके अलावा बाकी हुकूमत ने मुआवज़ों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कुछ अर्सा पहले ही इसी तरह का मामला वाक़या हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, जब हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया था दहशतगर्द वाक़े में। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इसी तरह ही उन शहीदों की मैयतें रख कर धरना दिया गया था, जिसके बाद वहाँ उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहुँचे थे और फिर पीपल्स पार्टी ने वहाँ गवर्नर रूल नाफिज कर दिया था और वहाँ की हुकूमत को ख़त्म करना पड़ा। इतना प्रेशर क्योंकि पूरे मुल्क में धरने शुरू हो गए। तो अब वही सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो चुकी है और ज़ाहिर है कि जब हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जब बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा उसके वाक़यात हो गए थे, तो एक नेशनल एक्शन प्लान लाया गया मुल्क के अंदर। उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत ज़बरदस्त कार्रवाई हुई और दहशतगर्दी की कमर तोड़ कर रख दी हमारी सिक्योरिटी इदारों ने इस मुल्क के अंदर। और जिसमें आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो कराची है वो उस नेशनल एक्शन प्लान के ही नतीजे के बाद पुरअमन बना और उसके अलावा बाकी इलाकों में भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। इन पूरे अरसे में हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान पर उस तरह हमें अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिनकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इस वाक़े पर भी बात करेंगे, नेशनल एक्शन प्लान क्यों उस पर अमल नहीं हो रहा, उसको क्यों तेज़ करने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे और किस तरह हम आने वाले दिनों में इन वाक़यात से बच सकते हैं। और इस हवाले से बाकी और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये, क्योंकि इस तरह की जो दहशतगर्दी है उसमें जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो इसमें मुलविस हैं, तो हमें इन मामलात को पूरी दुनिया में किस तरह लेकर जाना है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में और हम यहाँ के पार्लियामेंट मेंबरान से इस पर गुफ्तगू करते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे जो मच के अंदर वाक़या पेश आया और 11 मज़दूरों को कत्ल कर दिया गया, दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या। मलिक साहब, किस तरह आप इसको कमिट करेंगे, इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या एक बार फिर उसी तरह का जिस तरह कुछ अर्से पहले जेनोसाइड हो रहा था हज़ारा कम्युनिटी का, तो उसमें क्या कहेंगे? मेरा हाल मज़दूर ना कहें, वो हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ पाकिस्तानी शिया बरादरी के लोग थे जिनको उन्हें शहीद किया गया। और ये तीसरा वाक़या पहले कोयटा में भी हुआ, फिर 1-2 जगह और भी हुआ। और एक सोची समझी स्कीम है इंडिया की जो कि प्रॉक्सी वॉर के तौर पे आगे लेके जा रहा है। ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है और ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हूँ आज भी और पहले भी कि पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर हैव बीन पम्प्ड इन कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए, फ़ौज को गाली दी जाए, जो बड़े इदारे हैं उनको नेगेटिविटी क्रिएट की जाए। और दुनिया पूरी में जब भी किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज करना होता है या उसकी आज़ादी के ख़िलाफ़ काम करना होता है तो उसकी फ़ौज को और उसके बड़े इदारों को हिट किया जाता है। और उसकी मिसाल हमारा अपना मुल्क है, ईस्ट पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हुआ। अगर आज भी हम ईस्ट पाकिस्तान को खोने के बाद भी सबक नहीं सीखते तो पता नहीं फिर हमें कौन आएगा ऊपर से या कहीं से हमें सबक सिखाएगा। कौम को वसीयत कौम यूनिटी में आना चाहिए, पोलराइजेशन ख़त्म होनी चाहिए। और ये वो वक्त है कि जिसमें ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब इमरान खान साहब का धरना था, यही पोलराइजेशन थी और मुझे कौम ने एक फ़र्ज़ सौंपा जिस पे मैं हेड बना जिरगे पूरे का, और मुझे सिर्फ 3 हफ्ते लगे। और अल्लाह का शुक्र है कि सबकी कोऑपरेशन से और गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एंड माई लीडरशिप मैं इस काबिल हुआ कि उस चीज़ को सारे को डिफ्यूज़ किया। आज भी वही कोई अमल करे, कोई और आए मेरी जगह, सामने आए और इस पोलराइजेशन को ख़त्म करे। अगर ये पोलराइजेशन ख़त्म ना हुई और हम जमहूरियत की बात करते हैं, ये नोट करके रख लीजिएगा, जमहूरियत ही जमहूरियत को ख़त्म कर देगी।
اور پھر شاید اتنا لیٹ ہو جائے کہ ہم سب پولیٹیشنوں کے پاس ٹائم نہ ہو. آج مجھے افسوس ہوا سینٹ میں بھی کہ جہاں پہ ممبرز کو بولنا چاہیے تھا ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی, ٹائم نہیں دیا گیا. حکومتی وزیر بول رہے ہیں, بھئی آپ کو تو ہر وقت بول سکتے ہیں, آپ تو لکھ بھی سکتے ہیں. تو میں صرف ایک چیز تھوڑی سی یاد دلاؤں کہ ہمارے ہاں ریسرچ نہیں کی انہوں نے. اگر آج کشمیر کا مسئلہ حل کرانا ہے تو پھر 1947 کا وہ ایکٹ جو کہ یو کے کی اس وقت حکومت نے پاس کیا تھا کہ کوئی بھی اسٹیٹ جس کی جو پاپولیشن مسلمان ہے زیادہ وہ پاکستان کے ساتھ جائے گی. اور آج میں ایک حقیقی سٹوری بتا رہا ہوں کہ ہری سنگھ نہیں مان رہا تھا کہ میں نے نہیں جانا. تو جب ہمارے بہادر قبائل پہنچے اور انہوں نے سری نگر پہ قبضہ کر لیا اور 23 یا 24 اکتوبر کو کشمیر سے وہ بالامورا سے نکل کے کشمیر کے پورے ایریا جو ہے سری نگر کا قابو کر چکے تھے. اس وقت ہری سنگھ جو ہے وہ ایک جو وہاں ماؤنٹ بیٹن بھی گیا ہوا تھا وہ اچھی گاڑیوں میں نکل گئے, ایک ٹوٹی گاڑی میں ان کو جموں شفٹ کیا گیا. اور جب جموں شفٹ کیا گیا تو پٹیل جو اس وقت پرائم منسٹر بننا چاہتا نہرو کی جگہ, اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے کشمیر ہمارے ساتھ آ جائے. خیر انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو کنونس کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایکٹ ہے جو پاس ہوا اور یہ مجھے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں, میں نہیں کر سکتا. رات کو 26 کی شام کو اس سے زبردستی دستخط کرائے گئے ہری سنگھ سے تاکہ 1947 کے ایکٹ کے مطابق جو بنا کے تو وہ کشمیر کا حصہ بنائیں. رات کو وہ دستخط کرتے کرتے 12:30 ہو گئے. تو یہ جو کہتے ہیں 26 نہیں ہے وہ 27 کا ہے. نہیں بات سن لے, یہ بڑی ضروری ہے جو ہم کہہ رہا ہوں, جو ہمیں کہنا چاہیے کہ اسی دن پھر جب یہ بحث ہوئی تو نہرو نے آل انڈیا ریڈیو پہ کہا کہ ہم کشمیر پہ سیلف ڈٹرمینیشن کرائیں گے. یہ ان کے کہی ہوئی پرائم منسٹر کی بات ہے, ہم ذکر کیوں نہیں کرتے اس کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ 370 بھی جو اڑایا گیا اسی لائن میں اڑایا گیا. میں ایک بات ضرور کہہ دوں اس وقت قوم کو, جس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں 72 سال سے کچھ نہیں کیا, خدا نہ کرے اگلے 10 سال میں پھر ہماری آنے والی نسل کہے گی کہ ہم نے 80 سال سے کچھ نہیں کیا. آج وقت ہے اور آگے بڑھیں اور اس کا ایک لائحہ عمل نکال لیں. اور میں اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر پاکستان سے اور سارے وہ لوگ جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ آج پالیسی دیں. آج اس 5 جنوری کو اس دن جس دن ہم یکجہتی منا رہے ہیں کہ پاکستان کا رول ماڈل کیا ہوگا کشمیر کو آزاد کرانے کا. اب صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا, اب حکومت پاکستان کو آؤٹ آف باکس سلوشن ڈھونڈنا پڑے گا. اور ان کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس ہیں, میں دے دوں گا. قوم کو میں حقیقت سے آگاہ کر دوں, میں اس وقت تک اس جگہ پہ نہیں جاتا جب تک میں ہوم ورک نہیں کر لیتا. تو میں نے دیکھا کہ وہ جس طرح لاشیں رکھی ہوئی ہیں اور جس طرح ان کے موشن چارجڈ ہیں, رائٹلی چارجڈ ہیں, ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہوگا. تو میں نے زرداری صاحب سے بات کی, پوچھ لیجیے ان سے. میں گیا سیدھا ایران, میرے پاس جہاز نہیں تھا, C-130 میں مجھے 5 گھنٹے لگے اور پتہ اس میں واش روم بھی نہیں ہوتا. میں وہاں گیا, میں وہاں کے پریزیڈنٹ کو ملا, میں وہاں کے سپریم لیڈر کو ملا. میں نے کہا یہ ہمارا قصور نہیں ہے, کوئی مروا رہا ہے ان کو, کوئی ان کو شہید کروا رہا ہے, لہٰذا ان کو آپ دفنائیں, باقی انویسٹیگیشن ہم پہ چھوڑیں. میں وہاں پہ 1.5 دن رہا, میرے سب کے ساتھ میٹنگ ہوئی, وہاں سے ڈائریکشن آئی ان کی لیڈرشپ کو, کیونکہ نیچرلی وہ مانتے ہیں. پھر طے ہوا کہ میں ان کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو نہ ملوں. ایک ہاسپٹل میں گیا مریضوں کو دیکھنے کے لیے, 2 لیڈر شیعہ برادری کے وہاں پہ آئے, تو ان کو میں نے پھر کمٹمنٹ دی کہ آپ ان کو دفنا دے. انہوں نے کہا جی میں فیس سیونگ دے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کائرہ صاحب کو اور ایک منسٹر کو میں نے وہاں بھجوایا اور میں وہاں بیٹھا رہا جب یہ سارا کچھ ہو گیا. اور پھر یاد ہے میں وہاں سے واپس اسلام آباد آیا تھا. میں نے اس حکومت کو بھی یہی کہا ہے کہ یہ ایک بڑا المیہ ہے اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان میں شیعہ سنی کا فساد. حالانکہ میں بڑا شکر گزار ہوں سب کا, پوری قوم شکر گزار ہے کہ شیعہ سنی ریاکٹ نہیں کرتے, شیعہ نہیں ریاکٹ کرتے, حالانکہ ان کے ساتھ کافی زیادتی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی پراپر انویسٹیگیشن جیو فینسنگ کر کے جو لوگ اس میں ملوث ہیں کم سے کم ان کو سرے عام پھانسی دیں تاکہ دوسرے لوگ چھوڑ دیں. اور ایک چیز اور میں I would like to advise to the Irani authorities کہ this is a conspiracy
a conspiracy to create a rift and tension between Pakistan and Iran. ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا, جوش سے نہیں. آئیں ایسے ایلیمنٹس جو ہمارے دشمن ہیں وہ آپ کے بھی دشمن ہیں اور پوری امہ کے دشمن ہیں. میں پوری مڈل ایسٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں جس طرح آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں اور جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے آئیں یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں, ورنہ اگر یونٹی نہیں ہوگی تو مسلم میں امہ کا نام مٹتا ہوا نظر آ رہا. اللہ نہ کرے وہ ہمیشہ زندگی بھر رہے, لیکن لوگ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور توڑنے نہ دیں بلکہ اس کو مضبوط کریں. جو ہٹس مار رہے ہیں یہ مضبوطی کے لیے استعمال کریں بلکہ توڑنے کے لیے نہ کریں. جی, اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سینیٹر پرویز رشید صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. پرویز صاحب, کوئٹہ کے اندر جو بلوچستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اور جو ہزارہ برادری کے 11 افراد کو قتل کر دیا گیا, دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہے, وہ میتوں کے ساتھ ان کا دھرنا چل رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پورا پاکستان ایک دکھ میں بھی ہے, کرب میں بھی ہے, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ گزشتہ ایک طویل عرصے سے اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. ہر دفعہ حکومتیں جاتی ہیں, ان سے وعدے کر کے واپس آ جاتی ہیں, اور ان وعدوں پر کبھی کوئی عمل نہیں ہوا. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو تحفظ فراہم کرے. بدقسمتی سے حکومت اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا وزیر اعظم فوراً وہاں پہ پہنچتے, دکھی لوگوں کے بچے جو ہیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے, ان کے بزرگوں کو اپنے گلے سے لگاتے, انہیں تسلی دیتے, اور جب تک مجرم گرفتار نہیں ہو جاتے وزیر اعظم وہیں پہ کوئٹہ میں تشریف رکھتے. لیکن وزیر اعظم کو تو اجلاسوں سے فرصت نہیں ہے جن میں تجویز بنائی جاتی ہے کہ اپوزیشن کو آج کون سی گالی نکالنی ہے, نواز شریف کے خلاف کیا پراپیگنڈا کرنا ہے, شہباز شریف کو کیا کہنا ہے, مریم کو کیا کہنا ہے, بلاول کو کیا کہنا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو وہ صرف اپوزیشن کی کردار کشی کرنے کے لیے حکومت میں موجود ہیں. پاکستانیوں کو کوئی تحفظ دینے میں, امن دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی اس وقت کتنی اب ضرورت ہے, کیونکہ کافی عرصہ ہوا ہے, اب اس پر کوئی اتنا ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی, اور اس طرح کی صورتحال جب لوگوں کو اس طرح دن دیہڑے اغوا کر کے قتل کر دیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر کتنی ضرورت ہے؟ نیشنل ایکشن پلان اور پاکستان کی سلامتی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کریں گے تو جتنا آپ تاخیر کریں گے اتنا آپ پاکستان کی سلامتی کو خطروں کی طرف بڑھاتے چلے جائیں گے. نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تھا. دہشت گردی جو بندوق سے کی جاتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, اور ان انتہا پسند نظریات کو ختم کرنے کے لیے جس کی بنیاد پر دہشت گرد جنم لیتے ہیں. تو نیشنل ایکشن پلان کو اگنور کر کے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا ہے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالا گیا ہے. جی, اس وقت ہمارے ساتھ وزیر مملکت علی محمد خان صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے بلوچستان واقعے پر بات چیت کریں گے. خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے اندر وہی سیریز جو کچھ سال پہلے شروع ہوئی تھی ہزارہ کمیونٹی کے خلاف, ان کا قتل عام اب پھر سے شروع ہو گیا, آپ کی حکومت ہے, تو پہلے تو اس پہ آپ بتائیے گا کہ کمنٹ کریں گے کہ اس واقعے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ اس پہ کس کا ہاتھ آپ کو لگتا ہے, کیونکہ یہ دہشت گردی جو بیچ میں تھم گئی تھی دوبارہ سر اٹھانے لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ جی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. واقعہ ایسا ہے کہ اس پہ سب کے دل جو ہیں وہ بہت زیادہ افسردہ ہیں, اور کوئی شہادت یا قتل اگر اسلام آباد میں ہو یا لاہور میں ہو یا اگر وہ کوئٹہ میں ہو یا سبی کہیں بھی ہو, ایک برابر ہیں, کیونکہ سب پاکستانی ہیں, آل اور ایکول سٹیزنس. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی اسلام آباد سے دور کسی علاقے میں شہادت ہوتی ہے تو اس کا دکھ یا تکلیف اسلام آباد میں کم محسوس ہوتی ہے. تو خاص کر جو ہزارہ کمیونٹی ہے وہ تو بیچارے بے ضرر لوگ ہیں اور پہلے سے ہی مظلوم ہیں, ماضی میں بھی ان سے شہادتیں ہوئی ہیں اور وہ پہلے ہی دکھی ہیں. مطلب ان کے ہر کوئی 5ویں 10ویں گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہے ایسا کوئی انسیڈنٹ ماضی پچھلے 10-15 سال اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. کچھ عرصے سے جو ہے تھوڑا سا تھم گیا تھا, یہ پھر یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے.
تو بہت زیادہ اس پہ دل سب کے دکھی بھی ہیں, اس کو کنڈیم بھی اسٹرانگلی کرتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے, تو جو خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے اور وزیر داخلہ صاحب جو ہیں شیخ رشید صاحب بھی تشریف لے گئے تھے. جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹپیکل کوئی سیکٹیرین وائلنس کا بھی نہیں لگ رہا. دہشت گردی ہوئی ہے باہر سے, جو دشمن ہے پاکستان کا. ظاہر ہے وہ جب وار کرتا ہے تو خان صاحب نے یہ بات خود بھی کی, شاید آج کابینہ میں کی, کہ وہ پھر ہمارے جو فالٹ لائنز ہیں اسی کو یوز کرتے ہیں. یعنی کہ کبھی ایتھنک فالٹ لائن یوز کر کے, مطلب پختون پنجابی یا بلوچ پنجابی یا سندھی مہاجر اور اس طرح کے فالٹ لائنز یوز کرتا ہے ہمارا دشمن, اور یا پھر وہ سیکٹیرین وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے, یا پھر اور طرح کی اس طرح کی چیزیں وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی تو بہت بڑی یہ سازش ہے اور دہشت گردی ہے پاکستان کے خلاف. اس کا آپ دیکھیں پچھلے کوئی آئی تھنک 27 دسمبر کو جو ہمارے ساتھ ایف سی کے جوان شہید ہوئے اسی بلوچستان میں, جو ہرنائی میں ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا افسوسناک, اور پھر اس کا ہفتہ ایک چھوڑ کے تو یہ واقعہ ہوا ہے. تو بیسیکلی تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے. جہاں تک ان کو ریلیف دینے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت ان چیزوں کا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ اس پہ یہ بات کریں کہ متاثرین کو ان کے گھروں کو کتنی امداد دی جائے گی. وہ تو بات کی چیزیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور وہ کوئی بھی انشاءاللہ اس سے رہے گا نہیں. اس وقت تو ان کو محبت کی اور پیار کی ضرورت ہے. مالی امداد کمپنسیشن کی باتیں ہیں, میں تو اس وقت یہ اس واقعے کی توہین سمجھتا ہوں. وہ تو ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ, جب کوئی ڈیتھ کیجولٹیز شہادتیں اس طرح ہوتی ہیں تو ان کو ریاست جو ہے صوبائی اور مرکزی دونوں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جو روٹین میں ہوتا ہے اسی طرح کی فیسیلیٹیشن ان لوگوں کی بھی انشاءاللہ ہوگی, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کو امپورٹنس دی جائے. اور اسی وجہ سے خان صاحب نے جو ہے وزیر داخلہ صاحب کو وہاں بھیجا, اور جیسے ہی موقع ملتا ہے خان صاحب جو ہے وزیر اعظم صاحب شاید وہ خود بھی چلے جائیں, کیونکہ آج کابینہ میں اس پہ بات بھی ہوئی ہے. اور جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے جام صاحب, وہ بھی انشاءاللہ ان کے پاس جائیں گے. تھوڑا سا جو انیشلی ان کے پاس جانے میں دیری ہوئی ہے کچھ 1.5 دن کی, اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ دکھ ہے, اور اسی لیے شیخ صاحب تشریف لے گئے تھے. میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں اس کی توڑ یہی ہے کہ ہم آپس میں اپنا اتفاق و اتحاد رکھیں. اور ہم دیکھیں کوئی شیعہ ہے, سنی ہے, کوئی بریلوی ہے, کسی اور مسلک کا ہے, اہل حدیث ہے, وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ہم سب جو ہیں سب سے پہلے مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, اس کے بعد کسی بھی مسلک سے ہمیں جوڑنے والا جو ہے, ہمیں جوڑنے والا تعلق یہ ہے. تو میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے 10 یا 11 جو ہے پاکستانیوں کو جو ہے پاکستان کے دشمنوں نے شہید کیا ہے. اچھا خان صاحب, یہ بھی چیز ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان جس کے بہت زیادہ کامیاب نتائج ہمیں پورے ملک میں ملے, اس کے آپ کی حکومت کے آنے کے بعد وہ اس پر بھی کچھ اتنا عمل درآمد اس تیزی سے نہیں ہو رہا جس طرح ماضی کی حکومت میں ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اب نیشنل ایکشن پلان کو ایک بار پھر ملک میں نافذ کیا جائے تاکہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جائے؟ دیکھیں, بہت بڑی قربانیوں کے بعد وہ نیشنل ایکشن پلان کامیاب ہوا تھا, اور سب سے امپورٹنٹ اس کی نشانی یہی تھی کہ آپ کی کراچی کا امن بحال ہوا تھا. یہ میں لوگوں کو کہنا بھی چاہتا ہوں کہ جس دن کوئی واقعہ نہیں ہوتا یا جس ہفتے کوئی نہیں ہوتا, یہ مت سمجھیں کہ کوئی را یا موساد یا یہ جو ہمارا پاکستان کے دشمن ہیں, ہندوستان یا اسرائیل یا جو بھی اور ممالک ہیں, وہ سازش نہیں کرے یا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی. جو دن امن سے گزرتا ہے وہ دن آپ کی ایجنسیوں کا, آپ کے اداروں کا, آپ کے ملک کے حفاظت کے اداروں کا, پولیس کا, فوج کا, انٹیلیجنس کے اداروں کا, ان کی جیت کا دن ہوتا ہے. جس دن واقعہ ہوتا ہے تو وہ 100 ان کے جو ہے کوششیں جب ناکام ہوتی ہیں اس میں سے کہیں تو ایک اپنا چانس بنا لیتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں اس کا توڑ صرف ہمارے ادارے نہیں کر سکتے. اس کے لیے قوم کا مصمم ارادہ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا اس پہ یونٹی بہت ضروری ہے. کم از کم اس ایک نقطے پہ کہ یار آپس کی جو بھی سیاسی اختلاف ہو, کم از کم اس نقطے پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ ملک کو مضبوط ہونا چاہیے اور دہشت گردی کے حملے جو ہیں اس کا تدارک ہونا چاہیے. تو جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے, قربانی تو دیکھیں آپ کو فوج کا, پولیس کا جوان دے رہا ہے, وہ تو روز دے رہا ہے. 7 شہادتیں وہ ہوئی, وہ کشمیر میں جو اس دن ہوا ہے, 2 ایک اس کی شہادت جو ہے وہ ادھر گئی ہے. جو لانس نائک طارق تھے وہ میاں والی سے تھے, یہ ضرور ادھر کوٹلی ستیاں کے تھے. ایک شہید میرے اپنے علاقے لوندخوڑ کا تھا, مردان کا. ایک اس کا دوسرا جو ہے آئی تھنک بلوچستان یا پتہ نہیں ایک ادھر کے علاقے کا شاید ہے. تو یہ شہادتیں تو ہمارے جوان اور پولیس روز دے رہے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ چیز پہچانیں. میں نے 16 دسمبر کو یہ بات کی تھی ایسٹ پاکستان والے واقعے پہ, اور APS پہ انہوں نے پوچھا تھا سوال, تو میں نے وہاں بھی ایک صحافی کو یہ بات کی تھی کہ ہم سیاست کریں لیکن ریاست کی قیمت پہ نہ کریں. اچھا, یہ بھی چیز بتائیے گا کہ جب گئے ہیں شیخ رشید صاحب تو وہاں ان کی 2 ڈیمانڈس آئیں. ایک تو کہ وزیر اعظم صاحب آئیں ہمارے پاس, اور دوسرا یہ کہ بلوچستان حکومت کو ختم کیا جائے. جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا, اور پیپلز پارٹی نے وہاں گورنر رول لگایا تھا. تو آج کابینہ میں اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا کیا موقف ہے؟
دونوں باتوں پہ دیکھیں، پی ایم صاحب تو وہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، مین عہدے پہ ہیں، وہ چلے جائیں گے انشاءاللہ، جلدی چلے جائیں گے. لیکن جہاں تک کہ دوسری بات ہے، یہ تو دہشت گردوں کے عزائم پوری کرنے والی بات ہے نا. اس طرح اگر ہم گورنر رول لگانے لگیں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ختم ہوتی ہے، خدا نخواستہ گورنر رول آتا ہے، تو اس سے پولیٹیکل لوگ جب کمزور ہوتے ہیں تو سارا پریشر اور بوجھ پھر اداروں پہ ہی آتا ہے. تو یہ تو ایک طرح سے میں تو اس کو ایسے لوں گا کہ یہ تو دہشت گردوں کا منصوبہ پورا کرنے والی بات ہے کہ دہشت گرد ایک حملہ کریں اور اس کی بنیاد پہ ہم یہاں اپنا پورا سیٹ اپ ہی چینج کر دیں، تو کل کو ادھر پھر اسلام آباد میں حملہ کر دیں گے، پھر کیا کہ یہ گورنمنٹ بھی ختم کرنی پڑے گی. گورنمنٹ ختم کرنے کی بات نہیں ہے، دہشت گرد اور دہشت گردی ختم کرنے کی بات ہے، اور اس پہ سب کو مصمم ارادہ کرنا چاہیے، مصمم جو ہے تہیہ کرنا چاہیے. جو شہید ہیں، جو ہزارہ کمیونٹی کے شہید ہیں، ان کے تو دل دکھی ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کسی بات سے ان کو تسلی ہو، کیونکہ شہید تو واپس نہیں آ سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ جن دہشت گردوں نے یہ کیا ہے ان کو وہ لٹکا ہوا دیکھیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ حکومت کا مصمم ارادہ ہے. جو وزیر اعظم صاحب ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان حکومت بھی اس میں اپنا بھرپور جو ہے وہ رول ادا کرے گی. جام صاحب ایک تجربہ کار آدمی ہیں. میں پچھلے دنوں یہ گیا تھا کوئٹہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے یوم ولادت پہ ایک پروگرام تھا کوئٹہ میں، اور پروگرام کے بعد میری ملاقات ہوئی گورنر بلوچستان صاحب کے ساتھ، اور یاسین زئی صاحب، اور ان سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے نہیں پتہ تھا، پہلے میں ان سے ملا تو نہیں تھا، میڈیا پہ ہی یا اخبار میں بیان آ جاتا ہے تو، لیکن میں ملا ہوں تو مجھے بڑی تسلی ہوئی ہے کہ وہ ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج اور بڑے قابل آدمی اور بڑے ایماندار آدمی اور لرنرڈ آدمی. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اداروں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ دہشت گردی کا قلع کما کریں گی. آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کو اور تیزی سے دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. علی خان صاحب، جب سے آپ نے شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ بنایا، ایک تو دہشت گردی کے واقعات بھی تو بڑھ گئے، لیکن کرائم ریٹ بہت زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ اسلام آباد میں اب شہریوں کو پولیس کے ہاتھوں مرنا پڑ رہا ہے. اب اسامہ کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے، اور بہت سارے اس طرح واقعات ہیں. اب تو ڈکیتیاں بھی اسلام آباد میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو کس طرح، اب کیا ضرورت تھی وزیر داخلہ کو تبدیل کرنے کی، اور کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی یہ فیلیئر نہیں ہے کہ اس کے آتے ہی ایک تو انہوں نے ناکے ختم کر دیے، اب جو کرمنل ہیں وہ اسلام آباد میں بھی دن دناتے پھر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ناکوں کے ختم کرنے پہ تو میرا بھی ریزرویشن تھی، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. یا تو پھر آپ اس کی اچھی ریپلیسمنٹ دیں سیف سٹی کیمرہ کے ذریعے، اور پھر انٹری ہی کسی غلط عناصر کی نہ ہو، تو پھر تو ناکہ بند ہو، ختم ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز تو نہیں ختم کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا، ظاہر ان کی فیصلہ سازی کا مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن شیخ صاحب تجربہ کار آدمی ہیں اور مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. کوئی 8ویں 9ویں ان کی وزارت ہے، انشاءاللہ وہ اچھا پرفارم کریں گے. خود تشریف بھی لے گئے ہیں اور وہ کوشش اپنی کر رہے ہیں. باقی جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مالک ہے. اداروں پہ جو ہماری سیکورٹی کے ادارے ہیں ان پہ بھی ہمیں ٹرسٹ ہے. انٹیریئر کے نیچے جتنے آتے ہیں وہ سارے اپنی محنت کر رہے ہیں. میرے خیال میں انشاءاللہ شیخ صاحب جو ہے اس کو اچھا سنبھال لیں گے. واقعات ہوئے ہیں، اس سے میں کوئی انکار نہیں کرتا، بالکل یہ ان کے آنے کے بعد کچھ واقعات پے در پے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ شیخ صاحب ان کو کور کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، تھینک یو. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے رحمان ملک صاحب، پرویز رشید صاحب اور علی محمد خان صاحب کی گفتگو سنی، اور ان پر ان کے جو خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے آئے. یقیناً یہ افسوسناک واقعہ ہے اور اس پر پوری قوم دکھی ہے. ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ اس دکھ میں برابر کی شریک ہے، اور ظاہر ہے اس طرح کے واقعات کو روکنے کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس میں یقیناً جو اہم رول پلے کر سکتا ہے وہ نیشنل الیکشن پلان ہے، کیونکہ نیشنل الیکشن پلان ہمیں ماضی میں بہت سارے مثبت نتائج فراہم کر چکا ہے، اور ہم نے دہشت گردی کا جو مقابلہ کیا وہ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے کیا. تو اس وقت بلوچستان سمیت پورے ملک میں ایک تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی کمر توڑنے کے لیے ایک بار پھر نیشنل ایکشن پلان کو نافذ کرنا، اس پر عمل کرانا بہت ضروری ہے. اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس نیشنل ایکشن پلان کو آگے لے کر جائے اور اس دہشت گردی کا خاتمہ کرے اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بلوچستان کے اندر جس طرح کی بھی دہشت گردی ہوتی ہے، یقیناً اس میں بھارت سمیت جو باقی ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، ان کی ایجنسیز ملوث ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی سلامتی کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ان دشمن ممالک کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس معاملے کو لے کر پورے ملک میں اندر جو اس طرح کی دہشت گردی جو ہمارے دشمن ممالک کرتے ہیں ان کو پوری دنیا کے سامنے رکھنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہم پوری دنیا کے سامنے یہ میسج دینے میں کامیاب رہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے
उसमें हमारे मुल्क दुश्मन अनासर उसमें मुलविस हैं। और दूसरी बात ये कि इस सारे मामलात में हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। किसी मसलक से कोई हो, कोई किसी कम्युनिटी से हो, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको बहैसियत कौम एक यकजा होना है, एक साथ होकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, उन दुश्मन जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनका मुकाबला करना है। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।